अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मज़मून काहिली पढ़ रहे हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी सबक है। आज हम 2 पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। इसके साथ साथ आज पढ़ाए गए सबक में शामिल मशकी सवालात के जवाबात भी तलाश किए जाएंगे। आज के सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज और उनके मानी ये हैं: दिली कुव्वा, दिल की ताकत, सलाहियत, बेकार छोड़ देना, काम ना करना, किसी को इस्तेमाल में ना लाना, बदसलीका, जो कोई काम बुरे तरीके से करता है, बुरी आदत वाला इंसान, जो कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, वहशी, जिसके अंदर जानवरों वाली खूबियां हों, जाहिल शख्स, खसलत, आदत, बुरी आदत, हैवानी खसलत, जानवरों जैसी आदत, सिफत, खूबी, चंदा ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बरखिलाफ, उसके उलट, मुख्तलिफ होना, कुमारबाजी, जुआ खेलना, रफ़ा करना, दूर करना, हाजत, ज़रूरत, अक्ल, शऊर, समझ, हाजत, ज़रूरत, कुव्वत अकली, सोचने समझने की सलाहियत, चुस्ती, फुर्ती, एक्टिव होना, मशगूल होना, किसी काम में मसरूफ़ होना, लगे हुए होना, मट्टी में मिल जाना, फना हो जाना, ख़त्म हो जाना, मिसल, मिसाल, कसूर, गलती। बच्चों, इस सबक में कुछ तराकीब भी इस्तेमाल हुई हैं। हम उन तराकीब का मफहूम पहले समझेंगे ताकि सबक समझने में हमें आसानी हो। दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देना, जहाँ कहीं ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो इसका मतलब होगा कि इंसान अपनी सलाहियतों से काम ना ले, अपनी सलाहियत को, अपनी अक्ल को इस्तेमाल ना करे। तबीयत सानी यानी पक्की आदत, वो काम इंसान करे चाहे उसका दिल काम करने पे कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन ऐसी आदत बन जाती है कि मजबूरन वो काम करता रहता है। हैवान सिफत यानी जब इंसान को ज़िंदगी का मकसद मालूम ना हो, उसको ना इल्म हो कि उसने इंसान बनकर क्या क्या काम करने हैं, उसका मकाम क्या है, तो वो फिर हैवान हो जाता है। उसके अंदर वो खूबियाँ पैदा हो जाती हैं जो हैवानों में हैं। वहशी सिफत, ऐसा इंसान जो बदतहजीब हो, जाहिल हो, जिसमें इंसानों वाली खसूसियात ना हो, उस आदमी को कहेंगे वहशी सिफत। विलायत, हिंदुस्तान के जो लोग थे जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी तो वो बरतानिया को विलायत कहते थे, यानी दूसरा मुल्क, बाहर का मुल्क। मुस्तैद होना, चालाक होना, अपना काम अच्छी तरीके से करना। आज के सबक का पहला पैराग्राफ ये है: एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो, यानी मुसन्निफ हमें समझा रहा है कि एक ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो, यानी उसके पास इनकम हो, इतनी आमदनी हो, पैसे कमाने का जरिया हो जिससे उसके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, और उसको हासिल करने में, यानी उस आमदनी को हासिल करने में उसको चंदा मेहनत और मुशक्कत न करनी पड़े, यानी कोई मेहनत भी ना करता हो। क्या मतलब हुआ? फिर पैसे कहाँ से आते हैं? कोई जायदाद वालिदैन ने छोड़ी हो, कोई और कारोबार हो, यानी उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो घर बैठे रहता है और घर बैठे बैठे उसे आमदन हो जाती है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और ला खराजदारों का हाल था। मुल्कियों यानी इस मुल्क में जो रहते थे अंग्रेज़ों से आने से पहले, यानी जो बड़े लोग थे, ये समझिए, जो जागीरदार थे, सरमायादार थे, वजीर थे। ला खराजदार जो टैक्स नहीं देते थे, यानी जो यहाँ के लोग थे, और वो अपने दिली कुव्वा को भी बेकार डाल दे। और ऐसा आदमी जिसके पास पैसे बहुत हों और फिर वो अपनी दिल की ताकत को भी इस्तेमाल ना करे, यानी कुछ सोचने समझने का काम भी ना करे, न जिस्मानी काम करेगा, यानी रोजी रोटी तो नहीं कमाएगा ना, वो तो घर बैठा रहेगा, और फिर उसकी अक्ल इस्तेमाल में भी नहीं लाई जा रही, यानी वो ना अक्ल को इस्तेमाल कर रहा है न जिस्म को इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका हाल क्या होगा? यही होगा कि उसके आम शौक वैश्याना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। ये बच्चों बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसा आदमी फिर क्या करता है, ऐसे आदमी के शौक बड़े वैशी हो जाते हैं। देखो ना, जैसे कहा जाता है कि बेकार आदमी का जहन शैतान का घर होता है, यानी ऐसा आदमी जिससे कोई काम नहीं करना, घर में फारिग बैठा है,
اور عقل کو بھی استعمال نہیں کرتا، کچھ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، قوم کے بارے میں فکر نہیں کرتا، پڑھتا لکھتا نہیں ہے، تو اس کے کون سے شوق ہوں گے؟ عجیب عجیب شوق ہوں گے، شرارتیں کرتا رہے گا، کھیل کود میں مصروف رہے گا، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی، تماش بینی، یعنی غلط کام کرے گا، جوئے کھیلے گا، کھیل تماشے کرے گا۔ جیسے اگر آج کے مثال دیں ہم، تو گھنٹوں گھنٹوں آن لائن گیمنگ پہ مصروف رہے گا، آن لائن گیمنگ پہ پیسہ لوٹاتا رہے گا، اور یہی سب باتیں اس کے ویشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ بدسلیقہ ویشی ہوتے ہیں اور ایک وزادار ویشی ہے، یعنی کچھ ایسے ویشی ہوتے ہیں، وزادار اچھی حالت والا، یعنی سامنے کپڑے وغیرہ اچھے پہنے ہوں گے، گفتگو اچھی کرے گا، اور ایک وہ ویشی ہوگا جو کہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ دونوں میں کہتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس صرف ظاہری حالت کا فرق ہے۔ ایک پڑھا لکھا صاف ستھرا ہو کے بیٹھا ہوگا، یہ بھی ویشی ہے، اور جو باہر لڑائی جھگڑا کر رہا ہے وہ بھی ویشی ہے۔ یہ ہمارے سبق کا اگلا پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف میں سر سید احمد خان نے بڑی خوبصورتی سے یہ وضاحت کی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا کیا حال ہے اور ان کو کتنے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، یعنی مصنف کہتا ہے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان میں، یہ اس زمانے کے ہندوستان کا بچوں ذکر ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی، پاکستان اور بھارت کے آزاد ہونے سے پہلے کا ذکر ہے۔ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں سے یہاں مراد مسلمان اور ہندو دونوں ہیں، کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، یعنی یہاں کے لوگوں کو زیادہ موقع نہیں ملتا ہے، کچھ ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس میں وہ اپنی عقل کو، علم کو، شعور کو استعمال کر سکیں۔ برخلاف اس کے، یعنی ان کے خلاف، اور ولایتوں میں یعنی دوسرے ملکوں میں، اور خصوصاً انگلستان میں اور خاص طور پر انگلینڈ میں، ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ تو محکوم ہیں نا، تو جو انگلستان کے لوگ ہیں، انگریز ہیں، وہ تو حاکم ہیں، یعنی بادشاہ ہیں یہاں کے، تو انہوں نے اپنے ملک میں بہت موقع رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے۔ انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، یعنی انگریزوں کو بہت شوق ہے، وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر محنت کا شوق نہ ہو جیسا اب ہے ان کے اندر، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، وہ بھی ایسی وحشی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ سر سید کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال میں لا کر، دل کی قوت کو استعمال میں لا کر اپنے آپ کو کاہلی سے بچایا ہوا ہے۔ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حکومت صرف موقع دیتی ہے، بلکہ لوگ خود بھی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، یعنی اگر ہمیں یہاں موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم خود وہ موقع نہیں تلاش کرتے، ہم خود سستی کا شکار ہیں، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے عقلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ کیوں کر کا مطلب ہے کیسے، یعنی ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ خود موقع ڈھونڈے ہم کوئی، صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ رہیں، سارا الزام حکومتوں پہ لگا دیں، حکومتیں کچھ نہیں کرتی۔ چلو یہ اس زمانے کا ذکر ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن بچوں آج کل بھی تو ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے، یہی رواج ہے، حکومت کچھ نہیں کرتی، لوگ کچھ نہیں کرتے، عوام کیا کرے، مجبور ہے۔ بھائی مصنف کہہ رہا ہے عوام کو، لوگوں کو خود بھی تو سوچنا چاہیے، اپنے دل کی طاقت کو، عقل کو خود استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر و کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں رفع ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے، اپنی منزل کو حاصل نہیں کر پا رہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں وہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو ہم اپنی غلطی کیسے دور کر سکتے ہیں۔ غرض کے یعنی مقصد یہ ہے، غرض کے مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا چاہیے، تاکہ ہم کو بھی اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، ہم ہوشیار رہیں، اپنے کام خود کریں۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، یعنی ہم جب تک اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، کس کو؟ کاہلی کو، سستی کو،
اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ بچوں، یہاں بہت خوبصورت پیغام دیا گیا ہے کہ اگر قوم چاہتی ہے کہ ترقی کرے، قوم کی خوشحالی ہو، دوسری قوموں میں ایک بڑا نام کمائیں، تو اس کے لیے ہر شخص کو سستی کا جو اس نے لباس پہن لیا ہے نا، اپنے اوپر ایک کور چڑھا لیا ہے سستی کا، بس بیٹھے رہنا ہے، یہ سوچتے رہنا ہے کہ مفت میں کوئی کہیں سے کچھ مل جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے۔ اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے بچوں کے سارے لوگ محنت نہیں کرتے، بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں، بہت غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے پوری قوم کی، یعنی اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، سب کو مل کر کاہلی کو چھوڑنا ہوگا اور قوائے عقلی کو، دل کی طاقت کو، اپنی عقل کو استعمال میں لانا ہوگا۔ آج کے سبق میں موجود جو مشقی سوالات تھے وہ یہ ہیں: کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کا جواب یوں ہے: کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دلی قوا بیکار نہ ہوں۔ انسان کی طبیعت محنت کی طرف راغب رہتی ہے، یعنی محنت کی طرف رہتی ہے، انسان محنت کو پسند کرتا ہے، اس لیے فکر و کوشش میں لگے رہنا لازم ہے۔ اگر ہم اس میں مصروف نہیں رہیں گے تو سخت کاہل اور وحشی ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے: قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کے افراد کو چاہیے کہ ہر وہ کام محنت اور لگن سے کریں، کاہلی اور سستی سے بچیں، دلی قوا کو بیکار نہ رہنے دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر قوم کی بہتری ممکن ہے۔ مشق کے اندر موجود کچھ الفاظ جن کے متضاد لکھنے کو کہا گیا تھا یہ ہیں: کاہلی، چستی۔ کاہلی کا متضاد ہے، متضاد کا مطلب ہے الٹ ہے، چستی، عقل، کم عقلی، عارضی، مستقل، وحشی، مہذب، شک، یقین، مصروف، فارغ۔ آپ نے یہ الفاظ اور ان کے متضاد نوٹ بک میں بھی لکھنے ہیں۔ درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو بچوں، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یہ درست بات ہے، یہی تو مصنف نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یہ درست نہیں ہے، ضروری ہے، روزی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے۔ نمبر جیم ہے: یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ بیٹا، سچ یہ ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، سچ یہ ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے سچ نہیں ہے، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا یہ بات غلط ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ جی ہاں، بالکل غلطی کرتے ہیں۔ وہ صرف جسمانی کاہلی کو کاہلی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بات درست ہے۔ بچوں، مشق میں کچھ درست اور غلط بیانات دیے گئے ہیں، ہم نے سبق کے حوالے سے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا بیان درست ہے اور کون سا غلط۔ پہلا بیان ہے: دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ تو کیا یہ ہے ایسی کاہلی کہ اگر دل کی طاقت کو استعمال نہ کریں؟ جی بالکل ہے، تو یہ بات درست ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ نمبر الف جو ہے وہ درست ہے۔ بے، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یعنی روٹی کمانا، روزی کمانے کے لیے محنت کرنا ضروری نہیں، یہ بات تو غلط ہے، تو ضروری ہے، اس لیے دوسری بات غلط ہے۔ نمبر جیم ہے: یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں، یہ سچ ہے۔ نمبر دال ہے: کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جی بالکل درست، کاہلی کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ جسمانی کاہلی کو اصلی کاہلی سمجھتے ہیں۔ اصل میں کاہلی وہ ہے کہ جب آپ اپنے دل کی طاقت کو اور عقل کو استعمال نہ کریں۔ بچوں، اس سبق کے ساتھ ہی ہمارا مضمون کاہلی ختم ہوا۔ آپ نے اس سارے مضمون کو دوبارہ پڑھنا ہے، نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ آنے والی گرمی کی چھٹیوں میں آپ نے اپنے قوائے عقلی کو بیکار نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں اور نوٹ بک میں لکھنے ہیں،
اور مشقی سوالات کو بھی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔